सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और जैसे जैसे नाज़रीन 27 अक्टूबर का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे हुकूमत की तशवीश भी अब इस सिलसिले में बढ़ती जा रही है कि मौलाना का आज़ादी मार्च किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उन्हें कायल किया जाए कि वो इस मार्च को या तो ख़त्म कर दें या मौखर कर दें। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें परवेज़ खटक की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो अब मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करेगी। और रब्ता ये किस किस्म का होगा? क्या उनको कन्विंस किया जाएगा कि वो इस मार्च को ना करें? क्या वो मुतालबात जो मौलाना फजलुर रहमान के हैं वो एक कमेटी सुनेगी और हुकूमत तक पहुंचाएगी और फिर मुज़ाकरात की कोई राह निकलेगी, या फिर उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए, कुछ लो और कुछ दो की तरफ मामला चला जाए? अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने भी इससे मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू की कि सियासी जमातों को सियासी रवैये अपनाने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब 2014 में उनकी जानिब से धरना दिया गया था, उनकी जमात धरना दे रही थी, तो पार्लियामेंट हाउस पर जो हमला हुआ, जो PTV पर हमला हुआ, वो उनकी जमात ने नहीं किया था। ये उनकी जमात पर सरासर झूठा इल्ज़ाम है, उनकी जमात पर तोहमत लगाई गई। और अपने उस वक्त के बयानात का भी उन्होंने हवाला दिया कि उस वक्त के बयानात उनके रिकॉर्ड पर हैं कि वो तो पार्लियामेंट को सियासी काबा समझते थे। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं और फिर इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग से डॉक्टर अफनान उल्लाह मौजूद हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे से आगे चलकर कुछ ही देर में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो उस्मान सईद बसरा साहब, मौलाना साहब तो ये श्योरिटी दे चुके हैं कि 27 अक्टूबर को उनका ये मार्च, ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू होगा, 31 को इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन कोई गमला नहीं टूटेगा, कोई ग्लास नहीं टूटेगा, अमन व अमान की सूरत हाल को बिल्कुल ख़राब नहीं किया जाएगा। तो फिर तशवीश किस बात पर है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मदऊ करने के लिए। देखिए, हम तो जो हुकूमत है, हम तो ये सवाल मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने रख रहे हैं और बजा तौर पर रख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और हमारी मॉरल ये ड्यूटी है कि हम पाकिस्तान के अंदर बसने वाले अफराद या पाकिस्तान के अंदर बसने वाली कम्युनिटीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस हैं उस वक़्त की हुकूमत के साथ, निज़ाम के अगेंस्ट, तो हम उनसे बात करें और उनसे पूछें। हम तो जो हुकूमत वक्त है, हम तो फजलुर रहमान साहब और उनकी कनाइवेंस के अंदर खड़े हुए वो तमाम कासा लेस जो बेचारे अपनी तो ज़मीन के ऊपर हमायत खो चुके हैं, लेकिन मौलाना को रेंट किए हुए हैं सियासी तौर पे अपने हुकूमत के साथ स्कोर बराबर करने के लिए। हम बड़ी जायज़ और साहिब एक सवाल उनके सामने रख रहे हैं, आज से नहीं रख रहे, जब से इस इंतशार की सिचुएशन को वो पैदा करने की और डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे सवाल रख रहे हैं। और पूरी कौम इसके सवाल के पीछे खड़ी है कि आप हमें एक जेन्युइन ग्रीवेंस बता दीजिए, एक साहिब अपनी तकलीफ बता दीजिए जो निज़ाम के खिलाफ है, जहाँ पे आपको निज़ाम ने एड्रेस नहीं किया। भाई, अगर इलेक्शन आपका मसला है तो इलेक्शन के खिलाफ जो आपने उज़रदारियाँ दाखिल की हैं फजलुर रहमान साहब, उनका नंबर बताइए। क्या उस मामले के अंदर रूल ऑफ लॉ या प्रोसेस ऑफ लॉ को डिले किया जा रहा है? क्या हुकूमत आपकी उज़रदारियाँ सुनने में रुकावट है? क्या आपकी उज़रदारियाँ सुनी नहीं जा रही? उस्मान सईद साहब, मैं आपकी तरफ अपना दूसरा सवाल भी लेकर आता हूँ, आपकी आवाज़ मुझ तक सही तक नहीं पहुँच पा रही। डॉक्टर अफनान साहब की तरफ मैं अपना सवाल लेकर जा रहा हूँ, आपके पास वापस आता हूँ मैं। उस्मान सईद साहब, ज़रा ये आवाज़ का मसला हो जाए तो अफनान साहब, शहबाज शरीफ साहब से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात होनी है, उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। अब नून लीग तय हो चुका है, तमाम कायदीन, तमाम रहनुमा, सदर से लेकर एक कारकुन तक एक ही पेज पे हैं, अब कोई बयानिए में डिवीज़न नहीं है? देखिए, ये बात तो तय हो चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो जमात उलमा इस्लाम को भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगी उनके आज़ादी मार्च में। इसमें तमाम टियर 1, टियर 2, टियर 3 लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व होगी, हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे और जहाँ जहाँ हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम डालेंगे। और इसमें कोई मतलब कि कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है नहीं और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन को सामने जो है वो लाना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियर एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया था अब से कुछ दिन पहले, और उसमें उन्होंने जब वो नैब कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे वाली बात कही थी कि जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मार्च को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। सही। तो डॉक्टर अफनान साहब, अब ये भी बताइएगा कि मार्च को पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है, जो मौलाना के बुनियादी मुतालबात हैं कि री इलेक्शन कराने हैं, हुकूमत पर मुस्ताफ़ी हो, घर चली जाए, तो नून लीग भी मुकम्मल तौर पर उनके साथ है। वज़ीर आज़म के खिलाफ ये इलेक्शन, ये मार्च हो रहा है, ये एहतजाज हो रहा है, या हुकूमत के खिलाफ?
دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ابھی ایک بیان آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے استعفیٰ وزیر اعظم دے، اس کے بعد ہم بات کریں گے. ابھی ان کا جو میں نے ریسنٹلی ابھی ان کا پڑھا ہے تو یہ ان کی ایک ڈیمانڈ تو سامنے آ گئی ہے. بنیادی طور پہ دیکھیں میں کچھ باتیں اس کے اندر بتا دیتا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ 25 جولائی 2018 کا الیکشن جو ہے اس کو رک کیا گیا ہے، اور کیونکہ اس کو رک کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ایک نااہل اور کرپٹ حکومت جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، اور کیونکہ وہ تھوپ دی گئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کے حالات، اکنامک حالات پچھلے ایک سال میں بہت زیادہ تباہ و بربادی ہوئی ہے. اب میں ایک مثال آپ کو اس کی دینے چاہتا ہوں کہ یہ جو حکومت آئی تھی انہوں نے ایک بات یہ کی تھی، ان کا ایک جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ کرپشن کے خلاف، بڑی کرپشن ہو گئی ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے آج رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان 3 پوائنٹ سلپ کر گیا ہے مزید کرپشن انڈیکس کے اندر، اور پاکستان میں کرپشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. گلوبل کمپیٹیٹو انڈیکس جو کہ آپ کا کتنے رپورٹ اس پہ بریک کے بعد بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں ذرا مفتی کفایت اللہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لوں. مفتی کفایت صاحب، ابھی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے حکومت کی جانب سے، پرویز خٹک صاحب اور جو دیگر تحریک انصاف کے قائدین ہیں وہ آپ سے رابطہ بھی کریں گے، مولانا صاحب کے پاس آئیں گے، تو کیا کوئی درمیانی راہ نکل سکتی ہے؟ کوئی ایسا نقطہ ہو سکتا ہے جس پر آپ لوگ مان جائیں، اس دھرنے کو مؤخر کر دیں یا بالکل ہی ختم کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ پیمرا کی سختیوں اور پابندیوں کے باوجود آپ ہمارا موقف عوام تک پہنچا رہے ہو. ایک شعر کا ایک حصہ ہے، لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی. ٹائم کا بہت زیادہ اہمیت اس کی ہوتی ہے. ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ لچک دکھا سکتے ہو، اور ایک موقع ہوتا ہے کہ پھر آپ لچک نہیں دکھا سکتے. جو لوگ مضبوط قوت ارادی والے ہوتے ہیں ان کے فیصلوں سے لوگ لرزتے ہیں، اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ مضبوط فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم نے فرام ڈے 1 کہا تھا غلط حکومت ہے، جرلو ہے، جرلو. نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے، اور الفاظ ہیں المتسلط بالجبروت، لوگوں پر اپنے آپ نے زبردستی بادشاہ بنانا. وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، قوم کا امام بنا ہوا ہے، لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ہم نے ڈے 1 سے کہا یہ تو غلطی ہے ہمارے مسلم لیگ نون کے احباب کی اور پیپلز پارٹی کے احباب کی کہ ہمیں نصیحت کر رہے تھے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں. اگر ہم ان کی نصیحت نہ سنتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. ہم نے ان کی بات سنی ہے، ہم آ گئے ہیں. اب آئے ہیں تو جب تک ہم نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا لچک تھی، لیکن جب تاریخ کا اعلان ہو گیا اب مذاکرات نہیں ہوں گے. ہم کیوں آ رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے، یعنی اب انشاءاللہ اب کوئی مذاکرات کی ایک ہی صورت ہے. اس کو کیا جواب دیں گے پھر آپ؟ ایک ہی صورت ہے مذاکرات کی، -1 عمران کو ہٹاؤ، اگلی تحلیلی حکومت اور نئے الیکشن پر بات ہو سکتی ہے، وہ بالکل واضح ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. آپ سے کون کر رہے ہیں مذاکرات؟ آپ تو کٹ پتلی ہیں. کٹ پتلی سے کوئی مذاکرات کرتا ہے؟ کوئی بیوقوف آدمی ہوگا جو وقت ضائع کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ ایک عوامی دھرنا عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے آ رہا ہے. آپ سے امید ہے کہ آپ ویلکم کریں گے انشاءاللہ. صحیح، یعنی مذاکرات کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی جب تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی. عثمان سعید صاحب، اب کمیٹی آپ کے بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ مفتی صاحب تو ابھی یہ واضح جواب دے رہے ہیں کہ اس کمیٹی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وزیر اعظم عمران خان مستعفی نہ ہو، حکومت گھر نہ چلی جائے. تو پھر کیوں کمیٹی بنا دی گئی آپ نے؟ اچھا جی، اب یہ ہے کہ میں 2 versus 1 ہوں، کیونکہ دونوں جماعتیں ایک ہی طرف کھڑی ہوئی ہیں پچ کے ایک طرف. تو اب میں سمجھتا ہوں مجھے ان کے برابر کا وقت دیا جائے. سب سے پہلے تو میں یہ شروع کرتا ہوں کہ مولانا میرے سامنے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اور قرآن نے لعنت کی ہے ان لوگوں کے اوپر جو خود کو زبردستی لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں. تو اب کیونکہ یہ بارش آدمی ہے، اب میں تو سیدھا ان کے اوپر لعنت نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں کروں گا، اچھا نہیں لگتا. لیکن لعنت اس لیے ہے کہ آپ جو ڈنڈا بردار فورس لے کے لوگوں کے اوپر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن میں اللہ نے آپ کو زیر کیا، الیکشن میں اللہ نے آپ کو خاک کیا، الیکشن میں لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، تو لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. میں نہیں کہہ رہا، مفتی صاحب نے میرے سامنے کہا اور اپنی جماعت پوری پہ لعنت کر دی کہ یہ زبردستی لوگوں پہ مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ایک چیز تو آج کلیئر ہو گئی کہ یہ ملعون قسم کے لوگ ہیں. آگے اس کے اوپر چلتے ہیں. انہوں نے کہا جی کٹ پتلی، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کٹ پتلی ہیں. نہیں عثمان صاحب ذرا پارلیمانی زبان کا استعمال ہم لوگ کریں تو بہتر. الفاظ کا چناؤ ذرا پارلیمانی ہونا چاہیے. تب کرتا اگر مفتی صاحب اس طرح کی گفتگو نہ فرماتے. مجھ سے زیادہ بہتر پارلیمانی گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن
جس قسم کی جنگ ہوگی ویسا ہی ہتھیار میں اٹھاؤں گا. اگر یہ گفتگو کریں پارلیمانی and I will be more decent and civilized, اگر یہ گفتگو کریں اس قسم کی تو ویسا ہی جواب آئے گا. وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. آگے آئے یہ کہہ رہے ہیں جی ہم کٹ پتلی ہیں. چلیں عثمان صاحب صاحب نہیں سر, نہیں میں جواب دینا چاہتا ہوں. چھوٹے سے بریک کا وقت ہے عثمان صاحب, میں آپ سے ہی شروع کروں گا. عثمان سعید صاحب میں آپ کو ہی موقع دوں گا, ان دونوں کے برابر آپ کو موقع دوں گا جب تک آپ کے جذبات بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے مزید بات ہوگی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور کوئی بھی وقت ضائع کہ اگر عثمان بصرہ صاحب آپ کی طرف میں سوال لے کے آتا ہوں کہ اگر جمعیت علماء اسلام کے تمام لوگ اور جو بھی ان کے ساتھ موجود اپوزیشن کے لوگ ہیں, یہ تمام لوگ پرامن رہتے ہیں, اسلام آباد آ جاتے ہیں, وہاں پہ پرامن طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر بھی راستے میں ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, طاقت کا استعمال کیا جائے گا اگر یہ پرامن رہے اس کے باوجود بھی؟ دیکھیے ایک بات آپ کو انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہے اپنی عوام کے ٹورڈز, ریاست کی ایک ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کے ٹورڈز, ریاست کی ایک ذمہ داری ہے اپنے عوام کے بیسک حقوق کے تحفظ کی ٹورڈز, وہ ریاست ادا کرے گی. لیکن ذرا میں آپ کی تھوڑا سا آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب ہماری حکومت بنی تھی تو 1 یا 2 ویک کے بعد ہی ہمیں اسلام کے نام پر پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرنے والے لوگوں کے ساتھ نپٹنا پڑا تھا, اور ریاست نے اس کے اندر اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھائی تھیں جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں نبھائی گئی ہیں. اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ بھی یہاں پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے, وہ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے لوگ اور یہ حکومت تو بار بار یہ سوال کرے گی, اور ہم سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ حضور ہمیں وہ ایک گریوینس تو بتائیے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آ رہے ہیں. الیکشن تو آپ کا سرے سے مسئلہ نہیں ہے, اگر آپ کا الیکشن مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ استعفیٰ دیتے نمبر 1, یا جو الیکشن پٹیشنز آپ نے فائل کی ہیں اگر حکومت اس کے راستے میں کھڑی ہوتی تو آپ دھرنا دیتے. نہ آپ کا الیکشن مسئلہ ہے, معیشت اگر آپ کا مسئلہ ہوتی تو پاکستان کی ورسٹ معیشت کی حالت کرنے والے لوگ آپ کی کاسا لیس نہ ہوتے, تو معیشت بھی آپ کا مسئلہ نہیں ہے, امن و امان آپ کا مسئلہ نہیں ہے, کشمیر تو سرے سے ہی آپ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف اگر آپ کا غم روزگار ہے تو اس کا علاج تو حکومت کے پاس نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں کشمیر کمیٹی واپس کر دیں, 22 نمبر بنگلہ دے دیں, تو ہم پھر اپنے کندھے نہیں دیں گے ان کو جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں پناما کی وجہ سے, سیکشن 9A کی وجہ سے, یا جن کے والد صاحب اندر ہیں, جن کی پھپھو اندر ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کی خدمت میں ذرا دوبارہ عرض کروں, مولانا نے اپنی بات کی کہ ہم کٹ پتلی لوگ ہیں. انہوں نے یہ کہا کٹ پتلی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جو سیاست کے اندر ایسے ہی ہو جیسے سبزی کے اندر آلو ہوتا ہے, جیسے آپ ہر ایک کے ساتھ چلے جائیں. کٹ پتلی تو وہ ہوتا ہے جب آپ نے فتویٰ دیا تھا بے نظیر کے خلاف, ہمیں سب یاد ہے نا جی, ہم تاریخ کے طالب علم ہیں سیاست کی, جب آپ نے کہا کہ آپ کی حکومت ناجائز ہے تو آپ کو ملا پرمٹ اور کٹ پتلی بن کے آ گیا بے نظیر کی حکومت کے اندر. پھر آپ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہو گئے, تقریریں ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں کہ نواز شریف چور ہے, ڈاکو ہے, ملک کو لوٹ کے کھا گیا, پھر 22 نمبر بنگلہ ملا, پھر آپ اس کے اندر آ گئے. ریاست کی ذمہ داری کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. جب 2014 میں آپ دھرنا دینے نکلے, ریاست اس وقت بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی, تو خان صاحب نے کہا اگر کسی پولیس والے نے میرے کسی کارکن کو روکا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا, کسی کو ہاتھ نہیں لگانا. پھر SSP عصمت صاحب کا کیا حال ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. تو ریاست اس وقت بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی, اس وقت آپ اس کے اگینسٹ کیوں جا رہے تھے؟ پھر اب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے, یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے اور اس کا فکری جواب مطلوب ہے. ویسے تو شاہ صاحب نے ابھی ایک جواب دیا, اس کا فکری جواب یہ ہے کہ اگر صرف دونوں طرفین کے لفظ دھرنا استعمال کرنے سے آپ اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں, تو صرف لفظ دھرنا استعمال کرنے سے یہ ہماری لیجیٹمیٹ سٹرگل کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ کس طرح ایکویٹ کر سکتے ہیں ہماری لیجیٹمیٹ سٹرگل کو جو پاکستان کے الیکشننگ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے تھی؟ اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں, مثال سنیے پھر ان کی طرف چلے جائیے. اگر صرف ایک لفظ ہے, ابھی شاہی جوڑا پاکستان کے اندر آیا, شاہی خاندان کے افراد پاکستان کے اندر آئے, محبتیں سمیٹیں, چاہتیں سمیٹیں, عزت سمیٹی. ایک پاکستان کے شاہی جوڑے بھی وہاں پر انگلینڈ کے اندر جاتے ہیں, سارا دن چھپتے پھرتے ہیں, لوگ پھپتیاں کستے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, ریسٹورنٹ اور گھر کے اندر سکون سے بیٹھ نہیں سکتے. جس طرح صرف شاہی جوڑا ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو عزت ملے, جی آپ کا کردار آپ کو عزت دیتا ہے, اس لیے صرف دھرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ایک جتھا لے کے بغیر کسی وجہ کے یہاں پہ آ جائیں اور کہیں کہ آپ کو عزت ملے گی. کربلا کے میدان کے اندر روزے رکھے امام حسین نے, نمازیں پڑھی امام حسین نے, اور وہی نمازیں اور روزے دوسری طرف
رکھے اپنا انہوں نے جنہوں نے امام حسین کے خلاف جنگ کی، تو کیا ان دونوں کو آپ برابری پہ کھڑا کریں گے؟ نہیں، مقصد بڑا ہوتا ہے، مقصد بتاتا ہے کہ امام حسین نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اجتماعیت کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے جنگ کی، اور دوسری طرف بتاتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے اپنی ذات کے اقتدار کے لیے جنگ کی۔ آپ ان دونوں کو اکویٹ نہیں کر سکتے، میں اس لیے کہ وہ دونوں اس دن اس میدان میں موجود تھے۔ انسانوں کا کردار اور اس کردار کا کھڑا ہونا اور ان کا مقصد اور مقصدیت جو ہے وہ ان کو بڑا بناتی ہے۔ ہمارا مقصد نظام کی درستگی کا، یہ دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ذرا مفتی صاحب سے میں اس پہ جواب لے لوں، عثمان صاحب آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں۔ مفتی صاحب جی مفتی صاحب آپ ہی کی طرف میں آ رہا ہوں، تھوڑا سا ذرا سوال بھی لے لیجئے گا کہ آپ اگر یہ دھرنا مہنگائی کے لیے دے رہے ہوتے، بے روزگاری پر دے رہے ہوتے، امن و امان ملک میں اس وقت ٹھیک نہیں ہے اس لیے دے رہے ہوتے، تو پھر حکومت آپ کو موقع دیتی کہ آپ آئیں، پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، لیکن آپ تو یہ دھرنا اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلی بار اس اسمبلی کا پارٹ نہیں ہے کئی دہائیوں کے بعد، تو اس لیے دھرنا ہو رہا ہے۔ ارباب، میں سب سے پہلے اپنے بھائی عثمان سعید بصرہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں لفظ ملعون کہا، تو اگر آپ کی زمین اجازت دیتی ہے تو اس میں سوری کر لیں۔ ہمارے درمیان ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے، دلیل سے بات ہونی چاہیے۔ میں نے تو ان کو روک دیا تھا اسی لیے مفتی صاحب فوراً ہی خیر دلیل سے بات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عثمان صاحب آپ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کچھ کہنا چاہیں گے عثمان صاحب اس کی وضاحت میں؟ بات ذرا سن لیں آپ، مفتی صاحب کی بات سن لیں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جس آدمی کی بات مؤثر ہو تو دلیل کی بنیاد پر ہو۔ میں ایڈ کر لوں کچھ؟ مفتی صاحب یہ جو اداروں کی جو بدحالی ہے، جو اس وقت ملک کا حال ہو رہا ہے، یہ صرف پچھلے 13 مہینے میں ہوا ہے یا جو اس سے پہلے کے 10 سال ہیں اس کا بھی کوئی کردار ہے اس میں، اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ تو ان کے آنے کا پھر کیا فائدہ؟ جب 13 مہینے اس لوگوں کی بات کرنی تھی تو انہوں نے اپنا چہرہ کیوں یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ دیکھو نا، یہ آئے اس 90 دن کے اندر کب سے ختم کروں گا۔ علیمہ خان کو بناؤ نا آپ وزیر خزانہ، جس نے سلائی مشین سے اربوں روپے کمائے ہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ کا اپنا حال یہ ہے، دیکھو ایسا نہ کرو 13 کے بعد 26 مہینے آئیں گے، 26 کے بعد 46 مہینے آئیں گے، اب یہ رونا۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ حسن نثار کا تجزیہ دیکھو، جو ان کا بہت بڑا سپورٹر تھا، اس نے کہا بہت نالائق لوگ آ گئے، بہت نالائق لوگ آ گئے۔ ارباب، میں بہت زیادہ کرنا چاہوں گا، ارباب میں ایک بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے پھر میں آپ سے چلنا چاہوں، میں ان دونوں کو موقع دیتا ہوں۔ عثمان صاحب میں آؤں گا آپ کے پاس، میں عرض کرتا ہوں ناجائز اور نالائق حکومت کو ہٹانے کے لیے، ناجائز اور نالائق حکومت ہٹانے کے لیے میں مولانا فضل الرحمان کے کردار کو تحسین پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں مفتی صاحب پوائنٹ آپ کا آ گیا۔ عفنان صاحب، اب 2017 میں جب میاں صاحب، پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ اگر میاں صاحب ابھی جیل سے باہر ہوتے، مریم صاحبہ جیل سے باہر ہوتی، تو بھی نون لیگ کسی طرح سے مولانا صاحب کے ساتھ ہوتی؟ جی بالکل، میاں محمد نواز شریف صاحب اگر جیل سے باہر ہوتے تو وہ لاہور سے خود کیا کہتے ہیں اس کی قیادت کرتے، جیسے انہوں نے گجرانوالہ میں، آپ کو یاد ہوگا کیا کہتے ہیں، جب یہ عدلیہ کی بحالی کا معاملہ تھا تو گجرانوالہ تک ہی پہنچے تھے، تو یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جب ہم نے لائرز موومنٹ کو سپورٹ کیا تو اس کی وجہ سے مشرف فارغ ہوا، ہم نے اور تمام اپوزیشن پارٹیز نے۔ تو جو میاں محمد نواز شریف کا اس معاملے میں جو بھی وہ ہے اپنا کنٹریبیوشن، وہ بڑا کلیئر ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنی تمام لیڈرشپ، ہمارے ووٹر، ہمارے سپورٹر جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو بھرپور طریقے سے اس آزادی مارچ میں سپورٹ کریں گے۔ میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ تھوڑا ذرا کانٹیکس میں آ جائے۔ دیکھیں، کرپشن کر کے یہ حکومت کرپشن ہو گئے، 1000 ارب روپے ہو گئے، 200 بلین ڈالر ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عمران خان آئے گا 100 بلین ڈالر منہ پہ مارے گا، 100 بلین ڈالر ادھر کر دے گا۔ ورلڈ اکنامک فورم صاحب آپ کہہ رہے ہیں لائی گئی، کون لے کے آیا؟ میں بتاتا ہوں نا، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ ورلڈ اکنامک فورم نے کرپشن ریٹنگ جو ہے وہ جاری کی ہے، اس کے اندر پاکستان پچھلے سال کے مقابلے میں 3 جو سپورٹس ہے وہ نیچے چلا گیا، مزید اور کرپٹ ہو گیا 1 سال کے اندر، جس کو ہم نے بہتر کیا تھا۔ ہم نے کیا کہتے ہیں، جو پچھلے سال ریمیٹنسز کلیکٹ ہوئے تھے اس سال کے مقابلے میں پہلے 3 مہینے میں وہ کم ہو گئے ہیں۔ جو گلوبل کمپیٹیٹو انڈیکس ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ملک بزنس فرینڈلی ہے کہ نہیں ہے، اس میں ہم 3 پوائنٹس مزید سلپ کر گئے۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سارے کے سارے بند پڑے ہیں، 7000 ارب روپے قرضہ لیا انہوں نے 1 سال میں۔ ہم نے 5 سال میں 9000 ارب روپے قرضہ لیا تھا، انہوں نے 1 سال میں 7000 ارب روپے قرضہ لے لیا ہے۔ اور ایک حال یہ ہے کہ سیلانی فرنٹ کا لنگر خانہ جو ہے اس کا افتتاح کر رہا ہے وزیر اعظم پاکستان۔ ایک پروجیکٹ نہیں ہے لگانے کے لیے، لاہور کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔
عثمان بزدار جیسے نااہل ترین انسان کو ایک ایسے صوبہ دے دیا ہے. صحیح. چلیں عفنان صاحب، یہ چارج شیٹ تو بہت لمبی ہے، یہ تو ظاہر سب کو پتہ ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اگر باہر ہوتے تو لاہور سے قیادت کرتے اس مارچ کی، کس کے خلاف کرتے؟ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف، یا اس خلائی مخلوق کے خلاف جس کے خلاف وہ 2017 میں کہتے تھے کہ انہیں خلائی مخلوق نے نکالا ہے؟ یہ حکومت آنے کے بعد بھی وہ کہتے تھے خلائی مخلوق اس حکومت کو لے کے آئی ہے. وہ اپنے بیانیے پر قائم ہے یا بیانیہ کچھ بدل چکا ہے، اس میں کچھ چینج آیا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے خلائی مخلوق لے کے آئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے الیکشن کو، اس ملک کے اداروں کو بری طرح بوٹوں کی طرح روندا گیا ہے ان کو حکومت میں لانے کے لیے. اور عمران خان صاحب کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ساری کی ساری سیاست ہی بوٹوں کی ہے. لیکن انہوں نے مشرف کو لے لیں. احسن اقبال صاحب اور شہباز شریف صاحب جو گزشتہ 1-2 روز میں گفتگو کر چکے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کسی ادارے سے کوئی تصادم نہیں ہے، صرف اس حکومت پہ ہمیں اپنی توجہ مرکوز رکھنی ہے. ہمیں پھر ہم وہ سیاسی جماعت ہیں جس کو ایک بار پھر اقتدار میں آنا ہے. تو ہمارا کسی ادارے کے ساتھ بیانیہ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے. نہیں دیکھیں ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں. اگر فرض کریں ایوب خان جو ہے وہ قبضہ کر لے پاکستان کے اوپر اور ہم ایوب خان کے خلاف نہ بولیں، یا یہ ملک ٹوٹا ہو جائے خان کہیں نہیں جی ہم نہ نہیں بول، ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ادارے میں 6 لاکھ فوج ہے، سینکڑوں ہزاروں افسران ہیں، وہ پروفیشنل ہیں. چند لوگ جو ہیں اگر وہ نہیں کیا کہتے ہیں اپنے جو قانون کے مطابق انہیں کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے تو ان کو ہم ظاہر ہے ہم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں. ہم نے کبھی کسی ادارے کے نہ پہلے ہم چاہتے تھے کہ ہماری کسی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ نہ، مجھے یقین ہے جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ کسی ادارے کے ساتھ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ خراب ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے ادارے سیاست کریں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو آگے لے کے آئیں، اس پولیٹیکل پارٹی کو زبردستی الیکشن جتایا جائے، اس کے بعد چلیں وہ آ بھی گئے، ملک کی اکانومی کو بے دردی سے تباہ و برباد کیا گیا، بے دردی سے قرضے لیے گئے اور ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں لگایا گیا. یہ بتانے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ یہ 8,000 ارب روپے گئے کہاں ہیں. آپ مجھے یہ ہم سے پوچھتے تھے آپ نے 9,000 ارب روپے 5 سال میں لیے، آپ ان سے پوچھیں 7,800 ارب روپے ایک سال میں تم لوگوں نے لے لیے. ایک سیلانی بسرا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. صاحب ذرا بسرا صاحب کو موقع دیں تو ان سے پوچھتے ہیں. بسرا صاحب، یہ مہنگائی بے روزگاری اتنی آپ نے بڑھا دی، اور تو اور فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں 400 محکمے اور بند ہونے جا رہے ہیں، اس لیے نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا صاحب کے ساتھ نکلے آپ کو ہٹانے کے لیے. اچھا ارباب بھائی دیکھیے، پھر میں کوئی ایسی گفتگو کرتا ہوں وجہ کیوں ہے؟ میں پاکستان کا وکیل ہوں، میں پاکستان کی قوم کا وکیل ہوں، اور میں ان تمام جھوٹوں کو اور تمام ان منافقوں کو جو ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے بھی اپنا جھوٹ اور منافقت بیچتے ہیں، میں نے ان کو بے نقاب کرنا ہے. اب کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے، اور کوئی ننگا برہنہ ہوتا ہے دنیا کے سامنے تو ہو. مجھے میرا کرنے تو میں جو کرتا ہوں. آپ میرے ذمہ دار نہیں ہیں، میں اپنی قبر خود ذمہ دار ہوں. آپ سنیے، مولانا نے بڑے شعر و شاعری کی، مولانا نے بڑی شعر و شاعری کی. مفتی صاحب میرے بڑے دیکھیں تینوں مہمان معزز ہیں، لیکن الفاظ کا الفاظ ہم نے دیکھیں نا، میری بات سنیں، جھوٹے کو جھوٹا کہا جاتا ہے اور میں نے بھی جھوٹا کہا ہے. یہ کیوں تکلیف میں آ گیا؟ میں نے آپ کو نہیں کہا کیا یہ جھوٹے، میں نے منافق کا نام لیا ہے، یہ بولنا شروع ہو گیا کیا یہ منافق ہے؟ میں نے تو کسی جھوٹوں کے متعلق بات کی ہے، پورا ملک دیکھ رہا ہے بیٹھ کے، اور منافق میں کرتا ہوں. مفتی صاحب نے جو بات کی، انہوں نے بڑی شعر و شاعری کی. ایک شعر میں ان کا جواب دوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے پھر دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. یہ میں اس کو بند کر دیا اس بات کے اندر. اب مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ میرے بھائی ہیں یا بڑے نوجوان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی اداروں کی بڑی جناب انٹرفیرنس ہے. یہ جس جماعت کے یہ قبیلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نواز شریف وہ بوٹوں کے تلووں کے نیچے کی پیداوار ہے. وہ 35 لاکھ روپیہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے لے کے جماعت بنانے کا مرتکب آدمی ہے. وہ آدمی ہے جو جنرل ضیاء الحق کو اپنا روحانی اور سیاسی ابا کہا کرتا تھا. ایک جماعت جو ان کی اور کاسا لے سے آج یہاں مسنگ ہے، وہ بھٹو صاحب کہتے تھے ایوب میرے ابو جان ہیں، ہی از مائی ڈیڈی. وہ ڈیڈی والی جماعت. اور یہ جماعت، یہ جنرل جیلانی کو BMW دے کے سیاست میں آئے، یہ جنرل ضیاء کے کاسا لیس، یہ جنرل ضیاء کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے والے، یہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے بے نظیر. نو میں اپنے اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ سنیے، اب سنیے، ایک نواز شریف نے جا کے نواز شریف کے یہ فالوور ہیں جس نے جا کے، مفتی صاحب کے پاس بھی جانا ہے، میری لاسٹ بات سن لیں. یہ اس نواز شریف کے فالوور ہیں جس کے متعلق بروس ڈل نے کہا کہ ادھر کلنٹن
واشنگٹن کو جا کے کہا کہ میری فوج نے میری کمر میں چھڑا گھوم دیا ہے، ان کا لیڈر بھی فوج کے اداروں کے خلاف ہے۔ یہ پاکستان کی فوج اور اداروں کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کی فوج اور اداروں کے خلاف کھڑے لوگ ہیں، میں عثمان کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ٹھوکر کھا کر جب بھی گرا غیروں کو آواز نہ دی، وہ آنکھوں کی معذوری تھی، یہ غیرت کی مجبوری تھی۔ یہ منصب ہمیں مل سکتے تھے لیکن شرط حضوری تھی، یہ شرط ہمیں مجبور نہ تھی، بس اتنی سی مجبور نہ تھی۔ مذاکرات ہوں گے عمران کے استعفے کے بعد، اور مولانا فضل الرحمان کو سیلوٹ۔ ٹھیک ہے، چلیں، مولانا فضل الرحمان کو آپ سلوٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے لیکن عمران استعفے کے بعد ہی ہوں گے، اس سے پہلے مذاکرات کی کوئی راہ نہیں نکل سکتی۔ تو حکومت نے جو پرویز خٹک کی قیادت میں یہ کمیٹی بنائی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک مولانا کو اور ان کی جماعت کو منانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اپنے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام سے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔